आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के हवाले से। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इस वक्त वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, कुछ एतराज़ात दूर किए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हवाले से आपको बताएं कि जो बात हो रही थी, मज़हब का जो नाम मौजूद था उसके अंदर, मज़हब के नाम पर जो शख्स दहशत गर्दी करेगा उसको भी पकड़ सकेंगे और उसका ट्रायल भी फ़ौजी अदालतों में हो सकेगा, वो रिमूव कर दिया गया है। PTI को इसके ऊपर एतराज़ है। PTI कह रही है कि आपने ये क्यों रिमूव किया है। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? APC बुला रखी है उन्होंने इसके ऊपर। क्या माजी के अंदर फ़ौजी अदालतें कायम नहीं हुई? हाल ही में ख़त्म हुए हैं मियाद इनकी। अब किस चीज़ का इतना शोर होगा है? नंबर एक। नंबर दो, आम अदालतें और फ़ौजी अदालतें, एक तकाबुली जायज़ा लेना पड़ेगा हमें, और ये बात वाज़ेह करनी पड़ेगी कि आम अदालती निज़ाम पाकिस्तान का क्यों कर मफलूज है जब दहशत गर्दों के ट्रायल की हम बात करते हैं। इसका मतलब है कि हमें पहले अपना फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर हम फ़ौजी अदालतों की बात करें कि जी हम फेल हो गए हैं इस निज़ाम को चलाने के लिए और हमें बड़ी अशद ज़रूरत है मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, इस वजह से फ़ौजी अदालतें कायम की जाएँ। बाकी रद्दुल फसाद भी जुड़ा हुआ है इस मामले के साथ, बात करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए दिफाई पैदावार, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब लाहौर से अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ये हम बात का तयन कर लें कि जो आम अदालती निज़ाम है हमारा, वो इतना मफलूज हो चुका है कि वहाँ पे ऐसे केसेस अब ट्राई नहीं किए जा सके दहशत गर्दी के हवाले से। फैसल, पहली चीज़ तो ये कि अब कम से कम सियासत का टाइम नहीं है, अब हमें हकीकत की बात करनी पड़ेगी। अदालतों में सियासत हो रही है? नहीं, मैं आपको कि मेरा सवाल तो आपसे अदालतों के हवाले से, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ ना। बात सिंपल में ये है कि जो अदालतों के अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है, एक तो उसके अंदर पेंडेंसी बहुत है, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो केसेस इस वक्त भी पेंडिंग है। दूसरी चीज़ ये कि क्रिमिनल जो केसेस हैं इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी की जो दौड़ एक चल रही है, उसके लिए आप देखें कि थ्रेड लेवल जो है वो भी ज़्यादा है। ये फैसले जो है ये करना, आप इन इश्यूज़ के ऊपर, इवन मदरसों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो नॉर्मल फौजी अदालतों से ये थ्रेट लेवल कम हो जाएगा? नहीं, मगर उसके ऊपर जब सजा जब जो है जो केसेस वहां पे जाएंगे, पहले आप मुझे बताएं इस मर्तबा जो फौजी अदालतों में जो केसेस हैं, आप डेमोक्रेसी में, आप जमहूर में आप यकीन रखते हैं, डेमोक्रेटिक निजाम में आप यकीन रखते हैं, लेकिन आप बात फौजी अदालतों की करते हैं। फैसल, बात सिंपल ये है कि मैं इस चीज को मानता हूं कि जमहूरियत के अंदर रहते हुए फौजी अदालतों का फैसला हमने पहले भी 2 साल पहले भी किया था, मुल्की हालात को देख के किया था कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त स्टेज है दहशतगर्दी की और थ्रेड लेवल की, उस वक्त जो सजाएं जो जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स स्पीडी तरीके से दे सकेगी, वो तरीकेकार वहां पे नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं? आपने ATCs क्यों कायम किए थे? आप बलीव कितना भी आप मुझे बताएं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें मिली है, उनका क्या कसूर है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों का? वहां पे आप अब ऐसे केसेस चला देते हैं कि डकैती हुई, चलो ATC के अंदर डाल दें। नहीं, देखें, वो तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है किस कोर्ट के ऊपर कौन सा केस भेजती है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी जो अपेक्स कमेटी के थ्रू और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो केस रेफर करती है थ्रू होम मिनिस्ट्री, तब वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आता है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी सहीफे की बुनियाद के ऊपर तो नहीं बनी होती ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी तो लोग ही यहाँ बैठे हुए हैं ना जो निजाम चला रहे हैं, वो केस को असेस करना। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 70% रिजल्ट जो है मिलिट्री कोर्ट्स ने उन केसों को उकलाया है। जब उनको वो काम करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले, नहीं मिलिट्री, तो फिर डिसीजन कैसे आया? इतने काम करते हैं, मैं पूछ रहा हूं ना, 70% कैसे आ गया? वो काम करते होंगे, देखिए काम उन्होंने किया, सुनते होंगे, काम जल्दी फैसला करते और होंगे। उनकी सिर्फ जवाबदारी ये थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि क्रिमिनल्स जो है उनको
ایک نتیجے تک پہنچانا. جب کرمنل کے خلاف ہم لڑتے ہیں تو ہمیں ایک عام عدالت کی استطاعت نہیں ہے. ہمیں 3 قسم کا آپریشن کرنا ہے. دیکھو ایک آپریشن یہ کرنا ہے کہ ہمیں عام عدالتوں کی استطاعت نہیں ہے. دیکھیں مانیے نا, مان جائیے نا. میں کہتا ہوں عام عدالتوں کو بھی ریفارم کرنے کی, وہاں پہ اسپیڈی کام کرنے کی, شکر آپ نے مان لیا, ہمیں ضرورت. یہ صرف لیکن ہمارے وہ پاس کون نہیں ہے, کرے گا, یہ ہمارے پاس وہ صرف کون نہیں ہے. کرے گا؟ نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر سکی, نہ آپ کر سکے, نہ آنے والی گورنمنٹ کرے گی, نہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ کر سکے. ابھی میں ایک انڈین اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بھی پتا چلا کہ لاکھوں کیس وہاں پہ بھی عدالتوں میں پینڈنگ ہے, صرف ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ایک جو سسٹم چل رہا ہے, تو انہوں نے فوجی عدالتیں قائم کی. دیکھو وہاں پہ وہ انٹینس نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. جب یہاں پہ اتنا پریشر ہے, اس پریشر کی وجہ سے ہمیں 3 لیول ریفارم کرنا ہے. آپ کی حکومت نے ریفارم کرنا ہے, بالکل ریفارم کرنا ہے. کتنا ریفارم کیا آپ نے فوجی عدالتوں, عام عدالتوں کے یہ اس بات کے اوپر اس بات کے اوپر ہے. ہاں. بات یہ ہے کہ جب ایک سیاست ہوتی ہے, اس سیاست کے اندر اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بھی میں سیاست کی نہیں, گورننس کی بات کر رہا ہوں. گورننس کے اندر بالکل جو اپوزیشن کا کردار ہے, جس کی وجہ سے اپوزیشن نے کیا کرنا ہے ریفارمز کے ساتھ. گورننس ایفیکٹ ہوئی ہے. آپ گورننس, آپ سیاست کرتے ہیں اس لیے گورننس ایفیکٹ ہو گئی ہے, اس لیے عدالتیں نہیں ٹھیک ہو سکی, اس لیے فوجی عدالتیں قائم ہو رہی ہیں. روبینہ خالد صاحبہ دیکھیں فیصل, بات یہ ہے کہ کب تک ہم ایڈوکزم پہ چلیں گے. کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہم کچھ عرصے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر ہم وہ ایڈ ہاک قسم کے جو ہیں مایوپک قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں. پھر جو اس کی ایک پلاننگ جو ہے, جو ایک 100 سال کی پلاننگ ہے یا ایون سے 20 سالوں کی پلاننگ ہے, اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا, اور اچانک ایک چیز جو ہے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. فوجی عدالتوں کا جو قائم ہونا تھا, آج سے 2 سال پہلے بہت بڑا واقعہ ہوا, بہت دلخراش واقعہ ہوا اے پی ایس کا, جس پہ مجبوراً پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو انڈورس کرنا پڑا, کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ اس حالات میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اور یہ ایک تو ابھی آپ اپوز نہیں کر سکتے. 7 کا بلاسٹ آپ لے لیں, ہم اس لاہور کے آپ دھماکے لے لیں. فیصل ہم اس کو دیکھیں, 7 کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے نا, اس سے واقعات جو بعد میں ہوئے ہیں. جب بھی اس کی سن سیٹ کلوز نزدیک آئی اور یہ بات ہمیں کہی گئی کہ آپ جو ہیں اس کو فردر ایکسٹینشن دے, تو ہم نے تب سے یا اس کی سنسیٹ کلاس کے کچھ عرصے پہلے سے کہنا شروع کیا, حکومت سے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک پریزنٹیشن دی جائے, ہمیں ایک اپڈیٹ دیا جائے کہ جو 2 سال یہ فوجی عدالتیں وجود میں رہیں, تو اس میں ان کا کیا آؤٹ کم تھا, اس کے کیا نتائج تھے, اور جو نیشنل ایکشن پلان میں جو حصے. دیکھیں فوجی عدالتوں نے ساری عمر تو آپ کے لیے کام نہیں کرنا نا. تمام ڈیٹا موجود ہے, جو کنوکشن ریٹ از امیزنگ. نہیں, کنوکشن ریٹ امیزنگ. کتنے لوگوں کو سزا ہوئی اس میں؟ اب جلد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کتنے لوگوں کی سزا کے اوپر عمل درآمد ہوا. دیکھیں فیصل, آپ کو نا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں جو آپ کی اپنی عدالتی نظام ہے, آپ ایک پیرالل نظام کب تک کھڑا کریں گے؟ اس میں جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی, آپ نے کتنی حد تک پوری کی؟ تو اگر آپ کی پارٹی اے پی سی بلا کے تمام لوگوں سے تحفظات دور کروانے جا رہی ہے, تو معذرت کے ساتھ آپ اپوز نہیں کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اپوز کر رہے ہیں. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں رہا ہمارا اقدام, کیا اس سے ہمیں کتنی بہتری کی ہمیں ملی ہے, اور کتنی بہتری کی ہمیں آگے چل کر امید ہے. اگر یہ پوچھنا جرم ہے, تو یہ جرم پاکستان پیپلز پارٹی نے ضرور کیا ہے اور کرتی رہے گی, کہ وی وانٹ ٹو نو ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ. ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ ہمیں بتائیں, اگر آپ ٹرانسپیرنسی پہ بلیو نہیں کرتے کہ کمیٹی میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے نا, ابھی اس کے لیے آل پارٹیز بلانے کی میزبانی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اصل میں پورا ملک, رمیش صاحب کہہ رہے ہیں آپ نمبر ٹانگ رہے ہیں اے پی سی بلا کے. نہیں, ہم کوئی نمبر نہیں ٹانگ رہے. آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا انہوں نے کہا آپ سیاست. بات سنیں, اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہوتی نا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر پالیٹکس کرنی ہوتی, تو سب سے ہمیں اس پہ نمبر ٹانگنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت بڑا ایشو ہے جو وہ پناما کا ہے, ہم نے اس کے اوپر بھی سیاست نہیں کی. پاکستان پیپلز جہاں پارٹی پہ سیاست کرنی تھی وہاں پہ نہیں کی. آپ سیاست کی ضرورت نہیں نا ہمیں, کیونکہ معلوم تھا کہ جب تک کہ آپ اس کے لیے لیجسلیشن نہیں کر لیتے, آپ اس طرح سے پوری قوم ایک جو ہے اس میں مبتلا ہے, اور سوائے ٹی وی پہ اور کوئی مسائل ہے ہی نہیں سوائے اس ایک ایشو کے جو ہم ڈسکس کرتے رہے. اب تو تھوڑا سا فرق آیا ہوا ہے کہ آج ہم کے ایک اور ڈسکشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن لیٹلی جتنے آپ پروگرام پچھلے 3 مہینے کے دکھائیں, تو لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی
وہ ہے ایشو ہے اور وہ کورٹس کا. لیکن میں آپ کی دیکھیں اپنی کورٹس کو بھی آپ نے تو اپڈیٹ کرنا ہے نا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. اگر ہماری کورٹس کے پاس اتنا ٹائم ہے فیصل, ویری معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ وہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر ایک دن میں کیس بھی سن لیتی ہیں, ایک دن میں آرڈر بھی پاس کر دیتی ہیں. دیکھیں ایک کسی واقعے کو یا فیصلے کو آپ مثال بنا کے تو جنرلائز نہیں کریں نا. دس از دیکھیں ایک رینڈم میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ جب آپ نے اس طرح کے اقدامات جب کر سکتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے فیصلے کیوں نہیں ہو سکتے جو کہ 20-20 سال تک اپنے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, نہ آپ کا پروسیکیوٹر سیف ہے, نہ پروسیکیوٹر انڈیپینڈنٹ ہے, نہ آپ کے جج صاحب کی سیکیورٹی ہے, نہ آپ کے ڈیفنس لائر کی سیکیورٹی ہے. بالکل آپ کی ماحول کے اندر آپ کی ساری باتوں سے میں متفق ہوں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت عدالتوں میں, کیا سارے وہ ٹیررزم والے کیسز ہیں؟ میں ان جنرل کیسز کی بات کر رہی ہوں. آپ نے لاسٹ ٹائم سینٹ کے اندر کب منگوایا یہ ریکارڈ اور آپ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی؟ اس کے اوپر تو ہم نے پورے جو ہمارے جوڈیشل ریفارمز ہیں اس کے اوپر کمیٹی آف دا ہول بیٹھی ہے, ہم نے اپنے ریکمنڈیشنز ساری بنا, نہیں بیٹھی کیا مطلب ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں نا, ان کے سر پہ بندوق تان کے تو نہیں بیٹھ سکتے. جو ریکمنڈیشنز ہم دے سکتے تھے, جو ریفارمز کی بات ہم کر سکتے تھے, وہ ہم نے ان کو دی ہے. ناؤ اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن یہی ہے کہ اگر اس طرح کے ہم شارٹ میجر کرتے رہے, ٹائم میجرز کے یہ بنا دیں, اب ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی اس کو بھی لیگل کور دے دیں, تو پھر یہ آپ کا اپنا جو سسٹم ہے لیگل سسٹم, یہ کب اسٹرینتھن ہوگا, یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ آج 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن آور اون لیگل سسٹم انسٹیڈ آف. یہ تو نہیں آپ کہہ رہے, ویسے یہ تو آپ میرے پروگرام میں کہہ رہی ہیں, پیپلز پارٹی نے یہ تو کہیں نہیں کہا. وہ تو اے پی سی بلانے میں اور کچھ فیصلے کرنے میں آپ کہیں نا, دیکھیں ہم تو حکومت تو ہم یہی رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ووکل جماعت ہے, سب سے زیادہ سامنے آ کے شروع دن سے اس ایشو کے اوپر بات کرتی ہے. پہلے دن سے پاکستان پیپلز کا ان آپ کا فیصلہ پتہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو میں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں بالکل اوور آر ڈیڈ باڈی, جب اگر ملک کی ضرورت ہے, لیکن ضرورت ہے اس کو کتنی تک پورا کیا گیا ہے, اور آنے والے جو وقت ہے اس میں کتنی اختیاری ہے اپنی عدالتوں کو اسٹرینتھن کرنے کی. جل صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, عام عدالتوں کو پھر ہم یہ مان لیں نا کہ اگر ہم نے بلڈ کرنی ہے فوجی عدالتوں کے لیے جواز پیدا کرنا ہے, تو ہم عام عدالتیں جو ہے ان کا حال کوئی نہیں ہوا, کوئی نہیں رہ گیا, حکومت کا بھی کوئی دھیان نہیں ہے, اس لیے ہم فوجی عدالتیں بنائیں گے. بریک تو نہیں لینی آپ نے, لینی تو لے لیں. بسم اللہ کریں, آپ وداؤٹ بریک بولیں. بات یہ ہے کہ فوجی عدالتیں جن حالات میں اور جس طرح جس شکل میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جو ہمارا پرماننٹ سسٹم ہے وہ چونکہ سول الٹیمیٹلی ہم نے اسی طرف آنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ تمام انرجیز اس کام پہ لگانی چاہیے تھی کہ اس کو کمپیٹیبل کیا جائے آج کے حالات کے مطابق. اگر آپ نہیں کرتے پھر آپ, میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی شکل میں پروسیس میں روڑا اٹکا رہے ہیں. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. روڑا اٹکا رہے جی. فوجی عدالت جو ہے اس کو تمام کیسز ٹرائی کرنے کا اختیار نہیں ہے. ان کو کیسز وہ ملتے ہیں جو ریکمینڈ کرتی ہیں پروونسز, اور پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو فوجی عدالتوں کی طرف بھیجتی ہے, جی ایچ کیو کو بھیجتی ہیں, اور وہ پھر آگے ٹرائی ہوتے ہیں. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت بھیجے گی وفاق کو, اور وفاق آگے کر کے. اب اس میں ان کی ثوابدید ہے, جس کیس کو وہ سمجھیں کہ ٹیررزم ہے تو بھیج دیں, جس کو وہ سمجھیں کہ ٹیررزم نہیں ہے تو نہ بھیجیں. اس میں مفادات بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کسی کے ساتھ فیور بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو ان کسی کی ججمنٹ پہ ہے جو انٹیریئر منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ, کسی کے ساتھ اناد بھی ہو سکتا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پہلے ہی بیسک پرنسپل کے خلاف ہیں. پھر مجھے ابھی میرا خیال روبینہ بہن بتائیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں ایم کیو ایم نے ٹیررزم کے معاملے میں بڑا, وہاں پہ جب یہ امینڈمنٹ آ رہی تھی 21ویں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو صرف ریلیجس ٹیررزم ہوتا ہے, آپ باقی ٹیررزم جو ہے اس کی بات نہ کریں, وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. حالانکہ ٹیررزم تو ٹیررزم ہے, کوئی پولیٹیشین کرے, فوجی کرے, عام سیولین کرے, کوئی کرے ٹیررسٹ یا مذہبی جماعت کرے. نہیں تو پولیٹیشنز کو بھی تو بچانا ہے نا ہم نے. اچھا, یہاں پہ تو یہ بات ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں سے 274 لوگوں کو سزائیں ہوئیں, ان میں سے 161 تھے جن کو سزائے موت ہوئی, 12 ایگزیکیوٹ ہوئے, 149 جو ہیں وہ اپیلیں دائر کر کے ہائی کورٹس میں, اور وہ فارغ بیٹھے ہیں. اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ وہی سول سسٹم کا حصہ ہے جس کو ہم کاؤنٹر کر کے تو
یہاں لانا چاہتے ہیں، اس پہ یہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنا فوجی عدالتوں کا نظام. اب مشکل یہ ہے کہ یہ اگر 5-5 سال اپیلیں چلتی رہیں جس طرح کے نظام ہے سول جس سے ہم بچنا چاہتے تھے، اور اگر وہ فیصلے نہ ہوں یا لوگ جیلوں سے نکل جائیں یا جیلیں توڑ کے نکل جائیں یا کل کسی مجبوری کے تحت آپ کو چھوڑنے پڑ جائیں، تو وہ تو پھر میدان میں آپ کے ساتھ ٹیررزم کر رہے ہوں گے. تو فوجی عدالت اگر کرنی تھی پھر تو آپ کو ایک وقت کے لیے پیور اس شکل میں لے کے آنی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں ہے تو بھائی پھر ارجنسی یہی ہے کہ آپ اپنے سول سسٹم کو درست کریں، جتنا جلدی کر سکیں وہ کریں، کیونکہ اصل بیسیکلی تو آپ کا روبینہ صاحبہ کہہ رہی تھی ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. نہیں مگر لمبا ہو گیا نا کام. اب کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے آپ اس ہم کا اپنی دیکھیں، ریکمنڈیشنز دے چکے ہیں حکومت دے کو. چکے ہیں. اگر آپ کمیٹی کا کام دیکھیں تو پھر وہ تو ہو جانا چاہیے تھا، ریکمنڈیشن مل گئی ہوگی، لیکن آگے ابھی تک کوئی Implementation تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کسی شکل میں، یا فائنل نہیں ہوئی رپورٹ. اگر یہ کام چلتا رہے اسی طرح ہی تو وہ فوجی عدالتیں بنا لینا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. کام نہیں. اچھا دوسرا معاملہ اپیلز کا بھی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، وہ appellate بہت jurisdiction کے اندر آپ کہہ رہے ہیں اپیلز چل رہی ہیں، وہ بہت بڑی ٹائم حیثیت اس کے لیے ٹائم کو اسٹیپولیٹ کیا جائے. نہیں، اب اگر قانون سازی ہونی ہے ہو نہیں سکتا. دیکھیں بات سنیں، اگر ٹرائل کورٹ میں جج کو ٹیلی فون آتا ہے کہ تم نے سزا دی تو ہم تمہیں مار دیں گے، تو اپیلٹ کورٹ میں نہیں آ سکتا ٹیلی فون. بیلٹ کورٹ میں بھی ہماری تو اطلاع ہے کہ وہاں بھی کئی ججوں کو اپیلیں لگ نہیں رہی اسی وجہ سے کہ کئی لوگوں کو وہاں بھی تھریٹس ہیں. آپ کی اطلاعات کے مطابق ہائی کورٹ کے ججز کو بھی وہاں بھی تھریٹس ہیں تھریٹ لوگوں کیا جا رہا کو، ہے. بالکل وہاں بھی تھریٹنگ ٹیلی فون آ رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ رہے تو کوئی ٹرائل کرے گا ان کی اپیلیں سنے گا کوئی؟ تو وہیں پڑا رہے گا معاملہ. تو ان کا تو انجام یہی ہے کہ بالآخر وہ کسی نہ کسی رستے نکلیں گے. جو 149 صاحب نے سزائیں دے کے رکھے ہوئے، کیونکہ ان کو پتا کہ اگر ہم پکڑے گئے یہاں پہ کوئی کام آگے بڑھ گیا تو پھانسی ہو جائے گی. تو وہ تو لوگ یہ چیز جو ہے، یہ نظام جو کھچڑ آپ نے بنایا ہوا ہے، اس سے کام نہیں چلتا، یہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. جل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو عام عدالتی نظام ہے اس کو بہتر کیجئے، اور جس طریقہ کار کے تحت فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں وہ اتنا سود مند نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیررسٹ وہاں پہ اپیلز دائر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سینئر رہنما ترجمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فواد صاحب، فوجی عدالتوں کے اوپر جو اس وقت سیاسی پارٹیوں کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ واقعی سیاست ہو رہی ہے کہ کوئی جینوئن کنسلٹیٹو پروسیس جا رہی ہے ملک کے اندر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں فیصل، سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہے انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر ایک کام کیا ہے، جن لوگوں نے ٹیررزم کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر، پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر لکھا ہے، بات کی ہے، جیسے ریما عمر ہیں، سروپ اجاز ہیں، اعظم نذیر ہیں، احسن ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. ان کو بلا کے سنا ہی نہیں گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں ٹیررزم کورٹس جو ہیں وہ دیکھیں نا. میں تو سب کو آپ تو یہ لکھنے والوں کے نام لے رہے ہیں فواد صاحب. عابد حسن منٹو صاحب ہیں، علی ظفر صاحب کے محترم والد صاحب ہیں. منٹو صاحب کا، علی ظفر کا تو کوئی کام نہیں ہے. نہیں، میں ان کے والد صاحب ایس ایم ظفر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو جورسٹ اس نہیں، ملک ایس ایم ظفر صاحب کو بھی نہیں پتا ٹیررزم کے کیسز کا. لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے، اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا سبسٹینٹیو کام ہے ان کو نہیں بلایا گیا. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل ہیں وہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ یہ مسئلے ہیں. مسئلہ تو یہ کہ سلوشن کیا ہو. کیا ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سلوشن ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. تو سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے. آنسر از نو. 2 سال ہو گئے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو ایگزسٹنگ کورٹس ہیں ان کو ریفارم کیا جائے گا، جوڈیشل ریفارمز لائے جائیں گے، جیل ریفارمز لائے جائیں گے، پولیس ریفارمز لائے جائیں گے. وہ حکومت نے اس جانب ایک قدم نہیں بڑھایا. سوال یہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے آپ چاہتے کیا ہے؟ کیا آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہیں ان کو اگر آپ ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. ادروائز یہ جو مثلا آپ دیکھیں 1365 لوگوں کو ملٹری کورٹس کے قیام سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی انڈورسمنٹ کا کیا تعلق آ گیا؟ مثلا آپ اگر دیکھ لیں کہ 1365 لوگ ہیں جن کو ملٹری کورٹس نے سزا دی ہے. کسی کا بھی نام ہمیں نہیں معلوم، کسی کا بھی ٹرائل کا کیا پروسیجر اختیار کیا گیا ہمیں نہیں معلوم. تمام لوگوں نے کہا کہ جی وہ اپنا وکیل نہیں رکھنا چاہتے. تمام لوگ جو ہینگ ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کے لیے کیا ایویڈنس تھی، کیا ان کے اوپر ایلیگیشنز کیا تھے، ان کے اوپر ان کا مقدمہ کیا چلا. تو اس طرح
طرح سے ہم نے پروسیس اور اس کو لیگل پروسیس کا نام دینا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ریزرویشنز ہوں گی, اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. فواد صاحب, اپیلیٹ جورسڈکشن کے اندر اگر ہائی کورٹ کے اندر معاملہ جاتا ہے اور سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے تو پھر بھی کوسچن مارک رہ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں؟ جی دوبارہ بولیے گا. اگر اپیل جو ہے ملٹری کورٹس کی وہ ہائی کورٹس میں جاتی ہے اور پھر سپریم کورٹ میں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں پھر بھی سوالیہ نشان رہ جاتا ہے؟ پھر ایک اپیل کا ہے لیکن ایک فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ تو افیکٹ ہوگا, لیکن ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ ہمارے حالات ایسے ہیں. اس میں جو لگتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ موجودہ نظام کام کیوں نہیں کر پا رہا, اور اگر آپ اینٹی ٹیررزم لا کو ایویلیویٹ کریں گے, آپ سمجھ آپ مثلا اینٹی ٹیررزم لا کے ایک شک کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور ہم کہہ رہے ہیں اینٹی ٹیررزم لا جو ہے وہ فلاپ ہے یا کورٹس فلاپ ہے, اور اس میں عدالتوں کا بھی قصور ہے. جو چیف جسٹس صاحبان نے جو ایڈمنسٹریٹو ججز اپوائنٹ کیے تھے انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا. مثلا لا یہ کہتا ہے ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوگا, کسی ایڈمنسٹریٹو جج نے اور ہائی کورٹ نے یہ نہیں پوچھا اپنے جج صاحبان سے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیوں نہیں کیے. ٹرائل یہ کہتا ہے, لا یہ کہتا ہے اگر ناقص انویسٹیگیشن ہوگی تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سزا ملے گی. جو بری ہوئے ہیں کسی ایک کیس میں بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اس کی بنیاد کے اوپر سزا نہیں دی گئی. جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے, جو معاملہ جب تک دیکھیں آپ اپنی بیسک آپ تھانے کو ریفارم نہیں کریں گے, جب ابھی اس وقت پاکستان میں جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا لوکل ٹیررزم ہے, ایک ریجنل ٹیررزم ہے اور ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. سب سے خطرناک لوکل پرابلم ہے اور لوکل پرابلم سے فوج نہیں نبٹ سکتی. اس کے لیے پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, لوکل جوڈیشری کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بندوں کو لٹکانے شروع کر دیں. یہ اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوشش دوبارہ کرنی ہے, کر لیں, اگر جو مرضی کرنا ہے کرتے رہیں. آپ نے ہمیں یہی جوائن دوسرے سیگمنٹ میں کیا. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے سوال ہی یہی رکھا تھا کہ یا تو آپ مان لیں کہ آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے بالکل ہی فیلئر ہے, اس کے اندر ریفارم کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ لانگ ٹرم پرابلم جو ہے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ہم ریفارم نہیں کر رہے ہیں, ہم ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں. میں نے یہی کہا, ابھی دوبارہ آپ کو میں بتاتا ہوں. نیشنل ایکشن پلان جو بنا اس کے اندر جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھی نا, وہ 20 پوائنٹ ایجنڈا تھی کہ بھائی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کو کور کرنا تھا. یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہمیں لوکل جو تھریڈ ہے, ریجنل تھریڈ ہے اور انٹرنیشنل تھریڈ ہے. ایک چیز بتا دینا کیا کام کیا آپ نے عدالتوں کو ریفارم کے حوالے سے. انٹرنیشنلی لوگ کچھ یہاں پہ انوالومنٹ نہیں کر سکتے جب تک ہماری لوکل یہاں پہ لوگوں کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. لوکل انوالومنٹ کو ختم کرنے کے لیے پولیس ریفارم کی جو بات کی گئی, یہاں پہ جو اسٹرکچر ایک بنا ہوا ہے پولیس کا, مختار کار کا, ڈی سی کا, ایک تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ریفارم جو ہے ادھر ہمیں پنجاب میں آپ نے ریوائیو کیا نا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چاروں ڈی سیز کا اور ایسیز کا اور لوکل گورنمنٹ کو ان کے انڈر دینے کا. فیصل میں دیکھو حقیقت بندہ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبوں کی اس میں کوتاہی ہے. چاروں صوبوں کے اندر اس طریقے سے جو ریفارم, جو نیشنل ایکشن پلان کی ایک ایجنڈا تھی ہک بائی کوک, وہ اس کے اوپر ملٹری نے ایکشن کرنا تھا. باقی جو دوسری ایجنڈا تھی جس کے اوپر ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنا تھا, وہ ہم نے اس لیول پہ کام نہیں کیا. جو گورنمنٹ کا کام ہے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے سیاسی پارٹیوں کو, آپ گھسیٹ کے اس کے اندر ٹیررزم کو روکنا آپ کا کام ہے. سیاسی پارٹیوں کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کا اپنا ریفارمز کرنا آپ کا کام ہے, سیاسی پارٹیوں کا. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کو وہ پنچنگ بیگ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے کہ جو ملک کے اندر غلط ہوگا وہ آپ اس کو پنچ کریں گے. نیشنل ایکشن پلان, نیشنل ایکشن پلان. دہشت گردی دھڑا دھڑ ہوتی رہے کوئی فکر نہیں ہے, جو قتل و غارت گری ہوتی رہے نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے. کچھ غلط ہو جائے نیشنل ایکشن پلان کی غلطی ہے. اب ہو گئی نا بات میں, آپ نے بات کر لی, پھر تو آپ ادھر بھی آ کے بیٹھ جائیں, ادھر آپ کی تصویر لگا لیں. انہوں نے آپس میں پروگرام ختم کر لیا, ایسے ہی کر لینا. چاہتے تو میں ابھی اس طریقے سے ریکارڈنگ بات جب ایک آدمی کرتا ہے پورا موقف آنا چاہیے نا. فواد نے جو اچھی باتیں کی ہیں, میں چاہ رہا تھا اس کا ریسپانس دوں. اچھا وہ ریسپانس, مگر اس کا ریسپانس آپ میں لے لیتا ہوں, نہیں لینا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے. مجھے اچھا چلیں آپ مکمل کر لیجئے, تشنگی رہ جائے گی آپ کے, میری کوئی نہیں رہے گی. میں سارا دن ٹی وی کے اوپر دیتا ہوں. سمپل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چاروں پروونشل گورنمنٹس کو اس کے اوپر جو دوسری جو ایجنڈا تھی ہماری اس کے اوپر دیکھو, ہمیں
माइंड सेट को चेंज करने के लिए करिकुलम के ऊपर काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया है। मदरसों की पूरी रजिस्ट्रेशन हमने नहीं की है। ये सारी जो एजेंडा थी जो लोकली ठीक करेंगे, सिर्फ पुलिस का रिफॉर्म नहीं है, इन सारी चीजों के ऊपर अभी मैं समझता हूं माजी में जो हमसे जो चीजें रह गई है, अब कम से कम अभी 2 साल जो मिलिट्री कोर्स की आपके बात प्राइम कर रहे मिनिस्टर हैं, साहब ने तो कभी नहीं कहा कि ये फलां काम नहीं हुआ, सूबे के देखिए, तरफ से मैं- ये फलां काम नहीं हुआ। अगर ये आप ही गर्दान रहे हैं। अगर फैसल आज अगर ये के चीजें जलसा हमारी कितने महीने हो गए अगर आपकी ये मीटिंग जो को चीजें प्राइम रह गई मिनिस्टर है ने जो वो नेशनल इलेक्शन प्लान के हम हवाले मिलिट्री से कोर्ट्स महीने को अभी गुजर गए। 2 साल के लिए अगर हम कह रहे हैं कि 2 साल मिलिट्री कोर्ट्स रहे, लास्ट कम से मीटिंग कम जो की 8 महीने पहले, 8 महीने पहले की जो जिसके देखिए, अंदर और perform- उसमें वो देखिए- मुतमईन नहीं थे, इसके ऊपर जी एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ तो जी। असल में देखिए फैसल कि जब तक कि आप मर्ज की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर लेते तो आप सही दवा जो है जो उस मर्ज को खत्म करेगी वो आप नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। हम जब खुद कह रहे हैं, इनकी अपने वज़रा कहते हैं कि 90% मदरसों को तो कोई मसला ही नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब सही है, तो कहां से होगी मदरसों की रजिस्ट्रेशन? बुला के मिल भी लेते हैं। और जो सिंध गवर्नमेंट ने जो लिस्ट भेजी कि इनको आप डालें, उसके अंदर अपना जो स्केड्यूल है उसके उनको इनकार किया गया कि ये नहीं डाले जा सकते। तो ये सारी बैन बातें करने के लिए आपने जी कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो हैं। देखिए आप अगर अपना वोट बैंक सिक्योर रखेंगे फैसल, आप चाहेंगे कि लोग आपसे नाराज ना हो और सब अच्छा का रिपोर्ट हम भेजते रहें, और आपके जो एसेट्स हैं जो भी हैं, वोट बैंक है या जो भी है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो नेशनल एक्शन प्लान को तो आपने इम्प्लीमेंटेशन किसने करानी है? नेशनल एक्शन प्लान किसी सूबाई गवर्नमेंट का वो इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव है ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन का फिर फर्ज बनता है कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करे, सूबों को इन्वॉल्व करे, और जो हेड करता है नेशनल एक्शन प्लान को वही है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगा। अब ये इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली डॉक्टर साहब ने सूबों के ऊपर डाल दिया। सबसे ज्यादा जो पंजाब के अंदर हुई है, सिंध के अंदर नहीं हुई है, केपीके के अंदर मदरसों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। देखिए और हर सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर? बिल्कुल। और हर सिंध वाले कहते हैं हमने नहीं, की है नहीं, सबसे नहीं, ज्यादा। सिंध और केपी के दोनों में नहीं हुई है, पंजाब में हुई है सबसे अच्छा, ज्यादा। डॉक्टर साहब और कुछ हर भी जगह कहते पे रहे। एपेक्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो जल ब्रांच- साहब, ये आप ब्रांच गुफ्तगू चीफ सुन रहे हैं मिनिस्टर होता है, सारी। फेडरल कैबिनेट नहीं होती है। क्यों आप लोग जाना चाहते हैं फौजी अदालतों में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी के साथ, इतने ज्यादा बैकलॉग के साथ, और पॉइंट आउट फिंगर्स फिर कर रहे होंगे? देखा ना जी, फौजी अदालतों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये बात होगी। बात यह है कि आर्मी की तरफ से ना पहले डिमांड थी ना बह, ठीक है, और ये मैं समझता हूँ अगर कोई इंप्रेशन कहीं है तो ये गलत है। आर्मी फेडरेशन के साथ है, जो आप फैसला करेंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगी, उसके मुताबिक वो जाएंगे। और अगर गलत फैसला भी कर दिया, जिस तरह आप तब कह रहे थे कि ये है। अंधा नहीं, आधा ये- निजाम नहीं चलेगा, ये कोर्ट ने नहीं, पार्लियामेंट ने, ये नहीं, पार्लियामेंट ने तो फौजी अदालतें बना दी, हाँ। उन्होंने इजाजत दे दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे लाहौर बार, हाई कोर्ट बार ने जब इसमें रिट की सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर फैसला आया कि जी हम 2 अपीलेट कोर्ट ऊपर लगा रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उस पे वो लाहौर बार वाले मुतमईन हो गए। लेकिन इसकी वजह से निज़ाम ना इधर रहा ना उधर रहा, ना तीतर ना बटेर। अब वो एक खिचड़ी निज़ाम है जो कारआमद नहीं है आपके लिए। सो बेहतर ये है कि अपने सिविल निज़ाम को दुरुस्त करें ताकि ये नहीं किस्सा होना। खत्म हो जाए। नहीं होना। अच्छा, दूसरी तरफ ये, जैसे अभी फवाद बात कर रहे थे, मैं फवाद के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इशू है हमारा, इसका फौजी अदालतों की शफाफियत की जो बात करते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग है इसकी। देखें, इसी तरह ही ये कोर्ट ट्राई करते हैं तमाम उन लोगों को जो फौज में सर्विस करते हैं। वो इंसान नहीं, लेकिन ये ओपन टू मीडिया नहीं है। नहीं, ओपन टू मीडिया नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी मॉनिटरिंग करनी है, जब आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे वो ऐसे ही कोई आई वॉश करके तो चला देगा कोई, ये तो हो ही नहीं सकता। और एविडेंस जो है वो बड़ा, वहां पे जज एडवोकेट डिपार्टमेंट है जिसमें वकला हैं, सारे लॉ क्वालिफाइड लोग हैं। वैसे तो आर्मी ऑफिसर भी सारों को लॉ पास करना पड़ता है, जैग, हाँ जैग डिपार्टमेंट है, लेकिन हर ऑफिसर को अपनी प्रमोशन के लिए लॉ पास करना पड़ता है ताकि वो इस काबिल हो कि वो कानून समझे और कोर्ट कर सके। तो जैग डिपार्टमेंट बहुत दफा अगर कोई लीगल वहां पे कोई लूप होल नजर आए तो वो ट्रायल को खत्म कर देते हैं। ट्रायल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अप्रूवल के लिए कोई गलत चीज नहीं लेके जाई जाती, ठीक, वो उसके जब दस्तखत हो जाते हैं और वो फिर कहीं जाके बाय चैलेंज हो और वो खराब हो, वो रिजेक्ट हो जाए, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेइज्जती है। चुनाचे जैग डिपार्टमेंट में उस पर डिबेट होती है और उस सारे केस को 2 या 3 पैनल पढ़ के फैसला देते हैं कि वाकई इसमें कोई कानूनी ऐसा लूप होल नहीं है जिसकी वजह से ये ट्रायल सेटिसाइड हो। तो वो फिर जाके सजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अप्रूव करते हैं। उसमें काफी चेक सिस्टम है। ये नहीं है कि हाँ, अलबत्ता सिक्योरिटी के लिए आजकल के जमाने में
آپ پبلک کو اس کی ہوا نہیں دیتے, پبلک کو پتہ نہیں لگتا, اس وجہ سے کہ نہ ججز کے بارے میں باہر بتایا جاتا ہے, نہ ہی گواہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے سیکیورٹی دینی ہے ان کو. تو اگر حالات وہ نہ ہو تو عام ٹرائل میں تو آپ شہر سے جس بھی وکیل کو پکڑ کے لے آئے کوئی, وہ آ کے اپیل ہو سکتا ہے اس کے بیاف پہ, ٹھیک, انڈیویجول کے بیاف, جو بھی ڈیفینڈنٹ ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی پروسیجر میں موجود ہے, موجود ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فواد صاحب نے پوائنٹ ریز کیا وہ اس لیے کہ سیکیورٹی کے معاملات گڑبڑ ہیں. ہاں, بات یہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کی وجہ سے یہ تھوڑا رکھا جاتا ہے, ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے. ساری چیزیں دیکھو نا, ہر بندہ جو بھی وہاں پہ جج بیٹھتا ہے فیصلہ, وہ قرآن کریم پہ اوتھ لیتا ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے, قانون کے مطابق کرنا ہے. یہی باہر کے جج بھی کرتے ہیں. اب اس کے اوپر باقی لیگل چیکس اس کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اتنا ہی بے ضمیرہ ہو کہ وہ قرآن کریم پہ اوتھ بھی لے اور پھر وہ کسی کو بلا وجہ ایسے سزا بھی دے دے. پروسیجر جو ہیں چھوٹے ہیں, وہ کرسپ ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں زیادہ کہ ایک تو ڈیڈیکیٹڈ ہے. اگر آپ نے 10 آدمیوں کا ٹرائل کرنا, آپ 10 کوٹ بنا سکتے ہیں. عدالت باہر 2 بجے دوپہر کو فارغ ہو جائے گی اور اس نے دن میں کئی کیس سننے ہوں گے, اس نے ایک ہی کیس سننا, اس کو ٹائم دے دیں کہ بھی تم نے 4 دن میں ٹرائل ختم کرنا ہے, وہ 24 گھنٹے کام کر کے 4 دن میں ختم کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ معاملات ہیں فوجی عدالتوں کے جن کی بنا کے اوپر ٹیررسٹ کو جو سزا ہے یا کنوکشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ کوشش کریں گے تعین کرنے کی کہ مختلف جماعتیں. آپ کے تحفظات کا جنرل صاحب کی طرف سے جواب بھی آ گیا, لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا, یو موو ٹورڈز the more juicy part of the argument یا ایشو. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے یا جمعیت علماء اسلام نے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی والے الفاظ نکلوائے ہیں, آپ کے خیال میں کوئی تحفظات ہیں ان کے ذہن میں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے بھی مخالفت کر رہی ہیں کہ اپنے اوپر ٹرائل نہ آ جائے, کوئی سیاستدان نہ نرغے میں آ جائے. اچھا, پہلے تو جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ماڈرن جورسپروڈنس ہے یا ماڈرن جو قوانین ہیں یا جو ٹرائل ہے وہ جنرل صاحب کو اس کا علم نہیں ہے. جو رائٹ ٹو ٹرائل ہے اس کا مطلب رائٹ ٹو نو بھی ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ کافی نہیں ہے کہ 1365 لوگوں کو آپ سزا سنا دیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے نام کیا ہیں, ان کے جرم کیا ہیں اور وہ کیا ان کے جا رہا تھا اور انہوں نے یہ آفینس کیوں کیا, موٹیوز کا پتہ نہ ہو. جنرل صاحب ذرا میری بات مکمل ہونے دیں, تو غلط بات کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہوتا تاکہ سمجھ آ رہے آپ کو کہ معاملہ کیا ہے. میں جانتا ہوں جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کے نام ڈسکلوز نہیں کریں گے, آپ ان کے آفینس ڈسکلوز نہیں کریں گے, پھر یہ بنیادی جو انصاف کے اصول ہے یعنی جسٹس از ناٹ ٹو بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن, اس کو وائلیٹ کرتا ہے. تمام جو یہ لوگ جن کو سزائیں سنائی گئیں ان کے ساتھ لکھا گیا کہ انہوں نے اپنا وکیل کرنے سے انکار کر دیا. چلے ایک آدھ کیس میں 2 کیسز میں تو سمجھ آتی ہے, تمام کے تمام لوگوں نے ہی اپنا وکیل کرنے سے انکار کر دیا, بات سمجھ نہیں آتی ہے. تمام جو معاملات ہیں ان کو جس خفیہ طریقے سے سر انجام دیا گیا اس سے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں گوانتانامو بے ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. گوانتانامو بے کے ٹرائل ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں فواد صاحب کو. بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہ کہیں کہ چونکہ میجر صاحب نے ٹرائل کیا ہے تو فیئر ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. میجسٹریٹ کرے یا میجر کرے, دونوں کے ٹرائلز کی شفافیت نظر آنا ضروری ہے, جو نظر نہیں آئی ان سارے معاملات میں. آپ اپوز کر رہے ہیں, جائیں گے ان کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر شفافیت نہیں ہوگی تو ٹرائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے فواد صاحب, اچھا اب میرا سوال سن لیجئے ذرا. آپ اتنا پیشنیٹلی اس کو اپوز کر رہے ہیں, I know آپ کے پاس اور بھی بہت آرگومنٹس ہیں اپوز کرنے کے لیے. You're a lawyer by profession. آپ کی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ نے کہنا ہے, آپ نے سائن کرنے ہیں اس کے اوپر, فوجی عدالتوں کے اوپر. اچھا, جو اب آئیے پارٹی پوزیشنز اس وقت کیا ہے اور گفتگو اس وقت کیا ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے 6 سوالات حکومت کو دیے اور ہم نے یہ کہا کہ آپ پہلے ان 6 سوالات کا ہمیں جواب دیں.
وہ سوالات یہ تھے کہ پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ 2 سال میں آپ نے جب پہلے ملٹری کورٹس بنائی تھیں تو کیا سٹیپس لیے تھے کہ موجودہ سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے. پھر ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس فیل کیوں ہو رہی ہیں اور آپ ان کو کارآمد کیوں نہیں بنا پا رہے. تیسرا ہم نے یہ بنایا کہ آپ یہ بتائیے کہ ملٹری کورٹس آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بننی چاہیے اور ان کی افادیت کیا ہوگی. ابھی تک حکومت نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے. جو ہی ان سوالات کے جوابات آئیں گے ہم اس کے مطابق اپنی جو پالیسی ہے وہ کریں گے. اگر ضرورت ہوگی سائن کریں گے, ضرورت نہیں ہوگی نہیں کریں گے امینڈمنٹ کو. ویسے ناٹ ود اسٹینڈنگ پولیٹیکل پارٹیز, میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ الاؤ نہیں کرے گی آپ جو مرضی کر لیں. سپریم کورٹ پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں, مجھے جو فواد نے باتیں کی نا درست ہیں. دیکھیں میں خود بھی کہتا ہوں کہ جی ملٹری کورٹس آپ نہ بنائیں, سول سسٹم کو درست کریں, کیونکہ بالآخر آپ کا مین سٹے وہی ہے, وہ تو ہونا چاہیے. لیکن جو بعض غلط فہمیاں فواد کے بیان سے پیدا ہوئی میں واضح کر دوں, ان کو چارج شیٹ ہینڈ اوور کی جاتی ہے, ملزمان کو چارج شیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. چارج شیٹ ملزمان کو نہیں نا, ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان ملزمان پہ الزامات کیا ہیں. بات یہ نا جو ریلیونٹ لوگ ہیں, نہیں پتا کہ کسی کے اوپر الزام کیا ہے, یہی تو الزام ہے. چارج شیٹ جو ہے وہ الزام دیا جاتا ہے نا, ایویڈنس کیا ہے اس کے خلاف. بات تو سن لو نا, بات سن لو. فواد کی بات ایک لحاظ تک سینس رکھتی ہے جنرل صاحب, یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو ہونا کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سی آرگنائزیشن ہیں. جب وہ شخص ہائی کورٹ میں اپیل کر رہا ہے, جب وہ شخص ہائی کورٹ میں اپیل کر رہا ہے, جب وہ شخص ہائی کورٹ میں اپیل کر رہا ہے تو جنات آ کے کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ کون ہے, وہی بندہ اپیل کرتا ہے. کمال کرتے ہو تم لوگ. فواد جب اپیل ہو رہی ہے وہ کسی موکل کے ذریعے تو نہیں کرتا. اپیل کا تو رائٹ ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ تک کیوں میں نہیں رائٹ؟ یہ ہائی کورٹ میں 149 اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں. آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ خواہ بحث کر رہے ہیں. یار تمہیں نہیں پتا 149 لوگوں کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں. 149 کا فگر دے رہے ہیں جنرل صاحب. نہیں ہے, وہ ریویوز ہیں, وہ ریویو ہیں اور وہ انہوں نے کیے تھے, وہ سارے کے سارے ریویو کا تو بہت نیرو جنرل صاحب نہیں اسکوپ ہے. یہ سپریم کورٹ نے اپیل کا رائٹ دیا ہے ان کو, اور اپیل ہوگی سپریم کورٹ. سر نہیں ہے نا اپیل کا رائٹ, ریویو کا رائٹ ہے. ریویو میں کیا ہے, اپیل کا تو رائٹ ہی نہیں ہے. ریویو کے اندر نیرو مارجن ہے. فیصل ایک چھوٹی سی بات ہے, میں فواد کی بات کو اس لیے انڈورس کروں گی کہ ہمارا جاننا ضروری ہے کہ وہ جو اپیل میں بھی جاتا ہے یہ ریویو میں بھی جاتا ہے, ایز اے انڈیویجول جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کس کے لیے کام کر رہا تھا اور وہ کون سی آرگنائزیشنز تھی جن کے یہ لوگ ہیں. دیکھیں ٹیررسٹ کبھی اکیلا تو نہیں ہوتا, نہیں کہاں ہے, ہمیں تو آج تک کچھ پتہ نہیں ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کس تنظیم کا کون سے بندے کو لگا ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ جب فیصلہ چیف آف آرمی اسٹاف اپروو کرتا ہے اور اخبار میں خبر آتی ہے, وہ اور صرف یہ کہہ دینا کہ میجسٹریٹ کے بجائے میجر بیٹھا ہوا تو انصاف ہوگا, تو یہ یار یہ غلط ہے, تم بالکل غلط کہہ رہے ہو. کوئی ایسا قصہ نہیں ہے, بریگیڈیئر بیٹھتا ہے اس میں, یہ بریگیڈیئرز نے کوٹ ہیڈ کیے بھی بیٹھا ہوگا, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے انصاف کی. میں بتا رہا ہوں نا تمہیں, بریگیڈیئر کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ بات کرنے دو. بریگیڈیئر کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہوا. نہیں تو فواد تم آسمان سے اترے ہو, یہ کوئی بات ہے یار کرنے کی. دیکھو میری بات سنو, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف اپروو کرتا ہے تو ایک آئی ایس پی آر جو اس کا دیتی ہے, اس میں ان کی لنکیجز بتائی ہوتی ہیں, لوگوں کے نام ہوتے ہیں, ان کے والد کا نام ہوتا ہے, لنکیجز ہوتی ہیں. یار ایک سیکنڈ بات تو کر لینے دینا برخودار, تم بالکل تم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہو اور پھر لقمے دینے شروع کر دیتے ہو. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. یہ جو تفصیل ہوتی ہے وہاں پہ وہ ساری موجود ہوتی ہے, اور ان کے اگر کوئی ایڈریسز لینا چاہے تو ایڈریسز بھی مل سکتے ہیں, لیکن نام بلدیت اور اس کی لنکیج جس پارٹی سے ہے, ٹی ٹی پی سے ہے یا کہاں سے بھی ہے, یہ مینشن ہوتا ہے. یہ مینشن ہوتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہی فرق ہے, آفٹر آل ملٹری کورٹ ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو یار میری بات فائر ہی نہیں آئے. یہ ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے بنانے ہیں یا نہیں بنانے. سوال میں جنرل صاحب ایشو دیکھیں, ایشو یہ بنیادی حقوق سے لنکڈ ہے, یہی فواد صاحب بالکل ہے, لیکن آپ جن حالات میں کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن فواد جب امینڈمنٹ کی گئی تو بنیادی حقوق کو تو آپ نے سسپینڈ کر دیا نا اس کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنیادی حقوقوں کی بات کر سکتے ہیں, آپ باہر کے ڈپلومیٹ کو مل کے ان سے نفرتوں کی باتیں سن سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک سپاہی جا کے جب وہاں پہ لڑتا ہے اور وہ ایک اس پہ فیٹا میں جا کے بارڈر پہ وہ ایک 2 ٹیررسٹ پکڑتا ہے, اب وہ ٹیررسٹ آ کے ادھر اس کے ساتھ لڑ رہا تھا, اس نے پکڑا, گواہ کہاں سے لائیں گے؟
सजा देनी है आपने। ये जंगी मुजरिम है। आप जिस चीज को फवाद ढूंढ कहां रहे से हैं, गवाह लेकर आएंगे उसके लिए नॉर्मल आप? सिस्टम को आप रो रहे हैं। नॉर्मल सिस्टम जो है उसमें सारे शहरों में जराइम फवाद, ये ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं अकाउंट फॉर कर सकता अगर एक ठीक है फौजी ना, फिर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और इंटरनेशनल जो कॉन्वेंट्स हैं उनके मुताबिक आप कहें कि इसके ऊपर जिनेवा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अगर ये हमने इनको इंसर्जेंसी तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या हम इस सिस्टम को रिप्लेस कर दें अपने सिस्टम को और चले जाएं कि ये जंगी इंसर्जेंसी हमारे यहाँ चल रही है यार, ये चले जाएं फिर। श्रीलंका में जंगी जब ये हुआ, उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा ये श्रीलंका आइडियल मुल्क है या श्रीलंका की मिसाल दे रहे हैं, गांतानामो बे की मिसाल दे रहे हैं, ये बुरी मिसालें हैं। फवाद मेरी बात तो सुन लो ना यार, तुम एक तो मशीन गन की तरह चल पड़ते हो। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, फिर तुम कमेंट करना। देखें, श्रीलंका के भी अपने मसाइल थे कि इंसर्जेंसी थी वहां पे। अब ये दुख आपका है, आप एक इंसर्जेंसी से लड़ रहे हैं, यू आर ब्लीडिंग। अब ये आपकी मर्जी है, खून बेहतर है। श्रीलंका को जब उन्होंने प्लान किया, मैंने वो पढ़ी उनकी प्लान, उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे ऊपर ये इंसानी हुकूक वाले लान तान करेंगे। उनके प्रेसिडेंट ने कहा हेल विद देम, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस कर्स एंड वी आर गोइंग टू किल देम। बड़ा रोते रहे। हमारी मोहतरमा आसमा जहांगीर भी वहां पे गई पिटीशन लेके, उन्होंने नहीं सुनी। द पॉइंट इज कि आप अपने इंसानी हुकूक को बचाने और लड़ते रहे जनरल साहब, लेकिन ना इंसाफी कभी किसी मुआशरे में ये बात ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी का भी। फवाद देखिए ना, अब जब आपने अमेंडमेंट कर दी तो फिर आप बुनियादी हुकूक की जंग कहां से लड़ने लगे? आपने तो अमेंडमेंट कर दी ना। बुनियादी हकूक आप क्या सस्पेंड कर रहे हैं, आपने ये भी देखना है। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकती। आपकी मिनिमम शफाफियत सस्पेंड नहीं हो सकती। आपको वकील का हक देना ही देना है। आपको जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करने, सारे आप कन्फेशन, आप लोगों को पकड़े मारे वो मानेंगे हमने किया। अच्छा ठीक है, मैं कन्फेशंस के ऊपर लोगों को तो नहीं लटका सकते। रमेश साहब, ये जो फवाद साहब खुद इतना अरसा बातें कर रहे हैं, जो डिटेल्स आपका काम होना चाहिए, वो ऑपोजिशन कह रही है कि आपने क्यों नहीं ली है, आपके पास होनी चाहिए ना, आपको कलेक्ट करनी चाहिए। मैं समझता हूं आज फवाद ने यहाँ पे जो अभी जो बातें की है वो एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं की है, एज ए एडवोकेट की है, एज ए वकील जो है वो उसने ये सारी इश्यूज को उठाया है, जो टेक्निकली जो बातें नहीं तो ठीक है, वो पार्टी को भी गाइड कर रहे होंगे, 6 सवाल भी दिए होंगे उन्होंने पार्टी के हवाले से ऐसी कोई बातें नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर वो चाहता है कि एटीसी, मैं बिल्कुल मानता हूँ एंटी टेररिज्म कोड के अंदर कितना इस वक्त हमारा इफेक्टिव सिस्टम है, क्या इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स का होना जरूरी है या नहीं है, वो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीजों के ऊपर कंसेंसस है कि ये बननी चाहिए। आज तक मैंने तो ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं सुना कि ये बिल्कुल नहीं बनी चाहिए। हाँ, उसका दायरा इख्तियार कैसे बनना चाहिए, उसको कितने पावर देना चाहिए, वो आप उस इश्यूज के ऊपर डिसाइड कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो हो रहा है, ये पहले अटेम्प्ट में होनी चाहिए थी। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि वो अगर डिसाइड हुआ भी था तो दैट वाज फॉर 2 इयर्स। 2 साल के अंदर हुकूमत ने कुछ इकदाम खुद भी करने थे जो उन्होंने नहीं किए। एक्सेप्टेड कि आप लोगों ने फेलियर किया है, आपने नहीं डिलीवर किया है। वो अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए तो हम फौजी अदालतें मुल्क में नहीं बना सकते। हमारी भी ये डिमांड है और अगर पीटीआई भी यही डिमांड कर रही है कि हमें कम से कम बताएं तो सही कि आपने 2 साल में किया क्या है, क्या उसके आउटकम्स थे, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। ये ऐसे तो हम नहीं अल्लाह करे ये आपको बता सके प्रोग्राम का अगर दी होती तो फिर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है इस हवाले से, क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब और अल्लाह हाफिज।